बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स के साथ। एक 72 घंटे में दो बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं, बल्कि इन मुलाकातों का जो दूसरा मतलब है वो ये है कि किसी एक ने, और वो कौन एक है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, कि सफ़ेद झंडा उसने लहरा दिया है, सुलह का पैगाम, साड़ी बस बस वे टोलना, ये है उसका दूसरा मतलब। और वो किसने किया है ये आपको आगे चल के पता चल जाएगा। मेरा इशारा जो है वो लवली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के दरमियान एक मुलाकात हुई संडे को, और एक मुलाकात आज हुई 40 मिनट की मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई और चीज़ों में अहम पेशरफ्त हुई है। वो पेशरफ्त क्या है आगे चल के आपको बताऊंगा। उस पेशरफ्त का दूसरा मतलब है कि खान साहब का कोई था ठिकाना नहीं है। कौन से खान साहब? इमरान खान साहब का। वो जो उनको एक वाहिद सपोर्ट हासिल थी पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर से, वो सपोर्ट अब जाती रही है, जा रही है, बल्कि जा चुकी है। अनाउंसमेंट होगी 14 मई, कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, लग पते जानेंगे। आगे चल के इसके ऊपर मैं तफसीलन बात करूँगा आपके साथ। अच्छा जी, दूसरी ये है कि हमारे बहुत से जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए वो लोग जिनके दिल में पेट में मरोड़ उठते हैं पाकिस्तान की मोहब्बत के, और जिनके दिल जो हैं उनमें टीसें उठती हैं यूं यूं करके पाकिस्तान की मोहब्बत की, कि जिनको ये फिक्र खाए जा रही है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। 2 महीने हो गए ने, 3 महीने हो गए ने, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। असल में इसलिए नहीं हो रही कि किस मुंह से करें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। कमांडर्स एक दूसरे का चेहरा किस तरह देखें? इस मुल्क के साथ उन्होंने कर क्या दिया है? इमरान खान साहब को निकाल के ये मुल्क के साथ बड़ी ज्यादती हो गई है, और वो किस मुंह से एक दूसरे के आंखों में आंखें डाल के एक दूसरे का सामना करे। इस तरह की कहानियां झूठो झूठ से चलाई जा रही थी। वो कोर कमांडर मीटिंग होने जा रही है और आइंदा 2-4 दिनों में ये वकूफ़ पज़ीर हो जाएगी, और मोस्ट प्रॉबली ये 2 दिनों की होगी। ये क्यों नहीं हुई इतना अरसा, ये हम शेयर करेंगे। एजेंडा क्या है इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का, उस पर हल्की फुल्की बात करेंगे जो अब तक मेरे पास इंफॉर्मेशन पहुंची है। और इससे पहले एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की वो कमेटी जो थी, उसकी एक मीटिंग हुई थी, उसके ऊपर इमरान खान साहब एंड कंपनी भंगड़े पा रहे ने, झूठो झूठ 44 अफवाहें छोड़ के। ओ जनाब उधर नेवल चीफ एयर चीफ तो साहिर शमशाद मिर्जा वो अकड़ गए। उन्होंने कहा, ओए आसम मुनीर साहब ज़्यादा गल नहीं करनी, ओए की ना तेरा अजकल शहबाज शरीफ, चुप करके बैठा रहो, आवाज़ नीचे। वो स्टाइल मैंने याद आ गया। तो वो आवाज़ नीचे कह के कौन कह रहा था? साहिर शमशाद मिर्ज़ा, कि ये काम नहीं होने कि इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर चलेगा। और एयर चीफ ने वहाँ पर खड़े होकर कहा कि नहीं, हमें आइन के मुताबिक चलना चाहिए सर। नेवल चीफ ने कहा कि नहीं, जितनी मर्जी फौज चाहिए लगा देनी चाहिए, इलेक्शन ड्यूटी, ये वो फलां। सर कुछ भी नहीं हुआ, छिक्कू भी नहीं हुआ, कोई बात ही नहीं हुई। ये सिरे से झूठो झूठ 44 साहिर शमशाद मिर्ज़ा के बेचारे साहब को मेरा ख्याल है कि तलवाना चाहते हैं इमरान खान साहब अपनी मोहब्बत में, या अपने पॉलिटिकल डिज़ायर के नीचे उनको लाके दबा के फौत करवाना चाहते हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत और ज़िंदगी दे। तो वैसे तो चलें, बहरहाल छोड़ें, ये मैं कोई और बात निकल जानी थी तरफ। तो साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब को बेसिकली भंडिया जा रहा है। भंडिया जाने का मतलब है कि वो थोड़ा सा, जिसको हम कहते हैं ना कि जी के डिस्ग्रेस करना, उनके कंधे के ऊपर रख के चलाना कि वो हमारे साथ है। उसने आसम मुनीर साहब को तिगनी का नाच नचा दिया है। आसम मुनीर कुछ भी नहीं है, एयर चीफ नहीं अगर साथ होगा, नेवल चीफ अगर साथ नहीं होगा, साहिर शमशाद कमांड संभाल लेंगे, साहिर शमशाद ये कर देंगे वो कर देंगे। साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब CGS रहे हैं, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जिसको कहते हैं, जो फ़ौज चला रहा होता है। उनको पता है कि फ़ौज कैसे चलती है, उनको पता है कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का रोल क्या है, उनका ऑफिस क्या है, उसके ऑफिस के डेकोरम क्या हैं, उसके ऑफिस के क़वायद ज़वाबित क्या हैं, और उनकी रेंज क्या है। मैंने जानबूझ के ये वाला लफ्ज़ बोला है, ये फ़ौजी लफ्ज़ नहीं है लेकिन मैंने बोला है। अच्छा, फिर जनाब वो इसके अलावा रहे हैं DGMO, यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन। उनको पता है जब फ़ौज ऑपरेशंस में जा रही होती है तो CGS का क्या करैक्टर होता है, DGMO क्या कर रहा होता है। और जिस मीटिंग में DGMO बैठा हो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में,
اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کام بڑا پین والا ہے، کیونکہ اس نے بریف کرنا ہوتا ہے کہ فوج کتنی ہے، کہاں کہاں پہ انسٹالیشنز ہیں، کہاں کہاں پہ یہ انسٹال ہونی ہے، کہاں کہاں پہ کمبیٹ ہونا ہے، کہاں کہاں پہ ایئر فورس ہمیں چاہیے ہوگی، کہاں کہاں پہ ہماری جو نیوی ہے اس کو الرٹ رہنا پڑے گا۔ جب آپ اپنے گھر کے اندر لڑ رہے ہوں تو پھر سر باہروں جو دشمن ہے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، تو یہ سارے کام، تو لہٰذا ان کو اپنے سیاسی عزائم کے لیے ان کو بدنام کرنے کی جو روش ہے یا پی ٹی آئی یہ کر رہی ہے۔ اور پھر اوپر سے یہ کہ اس میٹنگ کے بعد عاصم منیر صاحب کی کانپیں ٹانگ گئیں اور انہوں نے کہا کہ میں دوڑ کے جاتا ہوں بنی گالا سے ہوتا ہوا لاہور پہنچتا ہوں زمان پارک، اور زمان پارک میں جا کے میں باہر لین میں لگ جاؤں گا روزہ کھلن والے دی وچ اور کہاں گا اللہ دے واسطے عمران خان صاحب میرے نال 1 منٹ دی ملاقات کر لو۔ یار خدا کا خوف کریں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ رابطے بحال ہو گئے اور انیشل جو ہے وہ کام شروع ہو گیا ہے، دوسرے تیسرے درجے کے رابطے بحال ہو گئے ہیں۔ سر آپ ادھر سے بھی ہارے، آپ ادھر سے بھی ہارے، جہاں سے ہارے تھے پہلا گھر آپ کا، یعنی کہ جو آپ کو لائے تھے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ، اور ادھر سے بھی آپ ہار رہے ہیں۔ وہ میں تفصیل آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا، لیکن ابھی میں اسی طرف کھڑا ہوں، اسی طرف ابھی وہ بات باقی ہے۔ تو وہ کہنا شروع کر دیا کہ جی کہ رابطے بحال ہو گئے جناب، دوڑاں لگ گئیاں، ساحر شمشاد مرزا کا ڈنڈا چل گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ان بیچاروں کو پتہ بھی نہیں تھا، اس میٹنگ میں کچھ چیزیں اس طرح کی نہیں ہوئی تھی۔ آپ مجھے سمپل یہ بتائیں کہ جب پاکستان کی فوج کسی آپریشن میں جا رہی ہو، اور آج امریکہ کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر دفاع پاکستان نے کہا کہ یہ جو پچھلی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ تھی پاکستان کی، وہ پاکستان ان حالوں میں جو پہنچا ہے دہشت گردی کے حوالے سے، کہ ان کو لا کے بسا رہے ہیں 40,000 بندے، جس میں سے 10,000 تو فائٹر ہے، بلا بلا بلا۔ اس میں ہماری پچھلی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے سرخیل جنرل باجوہ صاحب جس کا صاف مطلب ہے، اور جنرل فیاض حمید صاحب جس کا دوسرا صاف مطلب ہے کہ یہ دونوں آن بورڈ تھے، ان کی اجازت سے سب کچھ ہوا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی فوج اپنی پچھلی کمانڈ کی غلط فیصلوں، اس کے اوپر سزا اور جزا کا معاملہ ہونا چاہیے۔ یہ غلطی کوئی غلطی نہیں ہوتی کہ وہ جی غلطی ہوگی تھی پھر سزا بھی ہوئے گی۔ جب اگر آپ کو میڈل ملتے ہیں آپ کے اچھے کام کے اوپر، تو غلطی کے اوپر پھر وہ میڈل چھینے بھی، کوئی سزا تو ہونی چاہیے نا۔ یہ ہم عام پاکستانیوں کا مدعا ہے، یہ عام پاکستانیوں کے وہ کیا کہتے ہیں درد دل کی یہ دوا ہے کہ ان سے باز پرس ان کی ہونی چاہیے، لیکن وہ خیر علیحدہ سبجیکٹ ہے۔ تو جب پاکستان کی فوج اس بکھیڑے کو سمیٹنے جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بڑے لیول کا آپریشن کر رہی ہے، جس میں پنجاب پولیس جو ہے وہ پوری طرح داخل ہو چکی ہے۔ وہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو بھی تھی، یہ دہشت گرد ڈاکو شاکو جن کے خلاف آپریشن کر دیا گیا ہے، باقی دہشت گردوں کے خلاف آپریشن شروع ہونا ہے۔ فوج کی زیادہ تعداد وہاں پہ انڈکٹ ہوگی، وہاں پر مصروف عمل ہوگی۔ تو جب فوج اس طرح کی کارروائی کرتی ہے کاؤنٹر انسرجنسی میں، تو جو انسٹالیشنز ہوتی ہیں، جو تنصیبات ہوتی ہیں، وہاں پر سیکیورٹی بڑھانی پڑتی ہے۔ اور پاکستان ایئر فورس جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے چیف کے بارے میں، وہ کیا مولا جٹ بن گیا، نے کہا نہیں ہے خان کوئی نہیں چھٹ سکتا، کوئی وہ خان کو بچانا ہے، انقلاب لانا ہے، مطلب اس طرح کی ڈائلاگ بازی کر رہے ہیں کہ ہمیں آئین کے مطابق چلنا چاہیے۔ بڑی سفسٹیکیشن والی اگر میں زبان استعمال کروں تو وہ یہ والی ہے۔ تو وہ ان کو تو پائے نا، آپ جو ہے وہ سیکیورٹی ان تنصیبات کے لیے زیادہ چاہیے، اور وہ کون سی ہوگی؟ 2018 میں میری اطلاع کے مطابق جب فوج جو یہ کروا رہی تھی، وہ تو باجوہ صاحب کی تھی نا خواہش تھی، ہیں جی آر ٹی ایس بیٹھے بوٹھے جو بھی تھا، اب تو کسی کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ تو تب ریٹائرڈ فوجی افسر بھی بلا لیے گئے تھے، ریٹائرڈ فوجی جو فوجی ہیں ہمارے سولجرز، ان کو بھی بلایا گیا تھا۔ یہ اتنی بڑی ڈیوٹی ہوتی ہے، تو وہ لڑیں گے یا الیکشنوں کی ڈیوٹی دیتے رہیں گے؟ عمر تاب بندیال صاحب کی معصومانہ، دل برانہ، جی دل پسندانہ، آجزانہ، پتہ نہیں کڑی کڑی جو خواہش ہے اس پر عمل کرنے کے لیے، نہیں سر، نہیں ہو سکتا۔ تو وہ جناب یہ والا معاملہ ہے۔ باقی وہ 15-16 کو ہونی ہے، اور ویسے بھی جو اس بنیاد کے اوپر کہہ رہے ہیں 15-16 کو کیا نہیں ہے، کور کمانڈر کانفرنس شاید 2 روزہ ہو یا 1 روزہ ہو، یہ میری اطلاع کے مطابق 2 روزہ ہو سکتی ہے، اور اس میں نیشنل یعنی جو یہ آپریشن ہونا ہے اس سے لے کے امریکہ کے ساتھ کیا معاملات ہیں، چین مطلب کس جانا کڑے پاس ہے، ویئر وی ٹو بی جس کو کہتے ہیں وہ، اور پھر کہ کس لیول تک ہمارا رول ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی۔ ظاہر ہے کہ یہ ہمارا فی الوقت سبجیکٹ نہیں ہے، جب کبھی پھر بات ہوگی تو اس پر بات کریں گے۔
تو حضور اعلیٰ کے یہ جو دو چیزوں کو ملا کے یہ اب اس پہ غور کرنا ہے آپ نے کہ کور کمانڈر کانفرنس ہونے جا رہی ہے جس میں انہوں نے آپریشن انٹرنیشنل ایشوز وہ ان کا فوکس ہونے ہیں، اور جو NSC ہوئی تھی وہاں سے اپروول ہوئی ہے آپریشن کی، اور اس کی بنیاد کے اوپر جو عمران خان صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے ڈنڈورا پیٹنا شروع کیا ہوا ہے. سر اگر یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، فوج کے ساتھ رابطے بحال ہو گئے ہیں، اگر یہ ہوئے ہوتے تو ایک لٹمس ٹیسٹ ہے. لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو سوشل میڈیا ہے پورے کا پورا، جس کے جو سرخیل ہیں، بھائی صاحب تو خیر اس سوشل میڈیا کا باقاعدہ پارٹ نہیں ہے، لیکن بہرحال سپورٹ تو عمران خان صاحب کو ہی وہ فرما رہے ہیں نا، کہ جن کے دل ہے کہ فوج کے اندر کوئی جناب بغاوت ہو جائے عمران خان صاحب کی محبت میں. وہ جو کوئی ایک بگوڑا ہے وہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے، خان صاحب جس دن کہہ دیں گے نا کہ بھئی ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہمارے جو چاہنے والے ہیں یا جو ہمارے سوشل میڈیا کے جو واریئرز ہیں وہ ان کو کاپی پیسٹ کرنا چھوڑ دیں، ان کو کاؤنٹ کرنا چھوڑ دیں، ان کو ری ٹویٹ کرنا چھوڑ دیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. جب تک ان سے اعلان برات نہیں کرتے تب تک اس کا مطلب ہے کہ ان کے رابطے نہیں ہو رہے. جھوٹ ہے، جھوٹ چتالی. آپ نے کوئی سٹیٹمنٹ دیکھی کہ جس میں اعلان برات کیا ہو عمران خان صاحب نے، ہمارے نال کوئی تعلق نہیں ہے، جو پاکستان کی فوج کے خلاف بات کرے گا وہ ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے. مطلب وہ ایک تو ان ناؤن اکاؤنٹ ہوتے ہیں نا، تو جو ویل ناؤن اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا کے، اور جو عمران خان صاحب کی محبت میں پاگل ہوئے پڑے ہیں، جب عمران خان صاحب جب تک ان کو شٹ اپ کال نہیں دیتے، پبلکلی لا تعلقی کا اظہار نہیں کرتے، تب تک جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ کوئی رابطہ نہیں ہے. ایک بات یہ ہوگی. دوسری جو ایک تو یہ پورے کا پورا ہے کہ یہ جھوٹ چتالی چلا رہے تھے کہ رابطے بحال ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ میں نے کہانی آپ کو پوری کی پوری سنا دی. اور جو پروپیگنڈا ہو رہا تھا کہ جی کہ فوج کے اندر چونکہ عمران خان صاحب سے محبت جاگ پڑی ہے تو لہٰذا کور کمانڈر کانفرنس اس لیے نہیں ہو رہی کہ وہ ایک دوسرے سے وکھی پہ جان گے، وہ ہو رہی ہے سر. دوسری بات، آخری بات، کہ جو سپورٹ جاری تھی ہیں جی، اور جس کی وجہ سے اس وقت ملک میں فساد پڑا ہوا ہے، وہ سپورٹ بھی سر وہ سفید جھنڈے لہرا دیے گئے ہیں. یہ جو دو ملاقاتیں ہوئی نا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بلا کے، وہ کہ میرا ویر ہویا کی، یہ میں آپ کو پنجابی ترجمہ بتا رہا ہوں. ان ملاقاتوں کا مطلب قاضی صاحب تجھے تو غصہ ہی کر گئے یار، اے نہیں کریدا ہوندا، میں بڑا بھرا ڈڈا عمر چ بڑا ڈاڈے نالوں ہے، اس طرح کریدا ہوندا. تسی فیصلے تے فیصلہ دینا شروع کرتا. اندر جو باتیں ہوئیں، اندر یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز یا برف پگھلنا شروع ہوئی ہے پازیٹیو سائڈ کے اوپر، کہ آپ نہ جناب چھالیں مارتے پھریں. یہ جس کا پنجابی ترجمہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. ایک ویسے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جو پشاور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کی تقرری ہونی ہے، وہ مسرت ہلالی صاحبہ قائم مقام چیف جسٹس ہیں. وہاں کے چیف جسٹس ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، ان کو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ نہیں کیا گیا تھا. کیسر ان کا نام تھا میرا خیال ہے، میں نام آگے پیچھے، کیسر رشید صاحب. ان کی جگہ کے اوپر جو اپائنٹمنٹ ہونی ہے وہ طریقہ کار یہ ٹیکنیکل بات ہے، میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا. جوڈیشل کمیشن میں یا آفریدی صاحب کو شامل کیا گیا، سمجھ رہے ہیں نا، یہ خبر دے رہا ہوں میں، خبر وہ کیا، اناؤنسمنٹ بھی ہو جائے گی. اور وہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہوتے ہیں. یہ جب بد اعتمادی ایک حد سے آگے جا چکی ہو، اور یہ اس کے لیے ہوتے ہیں. باقی آج کی اور اتوار کی جو ملاقات ہے، اس ملاقات میں جو ہم تک خبریں پہنچی ہیں وہ معاملات کو نارملائز کرنے کی ایک پیش رفت ہے، اور وہ کافی سارے معاملات نارملائز ہوئے ہیں. جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو اپنی وضاحت دی ہے، کلیریفیکیشن ٹائپ ایک پریس ریلیز جاری کی ہے، سپریم کورٹ کی آفیشیل سائٹس پہ اوپر بھی آئی ہے. وہ بھی جو تھا وہ بھی مطلب کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ زخموں کے اوپر نمک پاشی تے مرچ پاشی کی گئی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ سموتھلی آگے بڑھ رہے ہیں. اور جو کوئی 2-3 بینچ رکنی بینچ اور پھر 4-3 2-3 یہ معاملات سیٹل ہونے ہوں گے. اور کسی کو اگر لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب کے اوپر توہین عدالت لگے گی، وہ جب لگے گی تب لگے گی، میرا نہیں خیال کہ وہ لگے گی. معاملات جو ہیں وہ سر مطلب جاندے کیوں، مطلب ہے سمجھانے والے سمجھاتے ہوں گے نا، کیڑے چکراں چ پے گئے ہو. تو وہ ایک دوست نے مجھے یہ والی بات کہی کہ اختیار اسی کو چھوڑنا پڑتا ہے جس کے پاس اختیار ہو. اس کم کہے کو زیادہ جانے،
اور صف ماتم بچھی ہوگی اس وقت عمران خان صاحب کے ڈرائنگ روم میں کہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم. وہ شعر جو ہے نا وہ میں اکثر آگے پیچھے کر جاتا ہوں. نہ ہی وصال یار وصال صنم ہوا نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم. پروڈیوسر صاحب ہی نا چلیں بہرحال وہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے اینا سادہ جا کر لینے ہیں کہ نہ وہ جو تھی وہ کیا کہتے ہیں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نہ ان کے ساتھ رہے نہ ان کے رہے نہ وہ ہمارے رہے. تو جو وہ تھی ادھر کی مطلب جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں, کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو کھول کے رکھ دیا کہ یہ چیف جسٹس ایکسٹینشن ہے جی, وہ اصل منصوبہ اصل سازش کیا تھی. تو وہ بھی میرا مطلب ہے کہ ڈیلیوٹ ہو چکی ہے آلموسٹ. تو عمران خان صاحب کو اپنے دمہم کے اوپر اب سیاست کرنی ہے کہ مجھے وہاں سے کمک آ جائے. یہ جو ہے نا وہ مطلب ہندوستان پر حملہ کرنا ہے تو ادھر سے وہ چنگیز خان آئے گا اور ادھر سے تیمور لنگ آئے گا تو پھر میں حملہ کروں گا. نہیں سر, فوج اپنی اپنی ہے جی. تو نہ وہ فوج آئے گی تو نہ ادھر سے کوئی تھوڑا گروپ آئے گا, اپنا اپنا. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.